जहां पर नाज बलोच इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। हैसियत से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की लीडरशिप के अंदर अपनी जो है खिदमात को सरअंजाम दिया, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची के मामलात हों, यहाँ पे जो वायलेंस था, जो यहाँ के हालात थे बुरे, उन बुरे हालात में एक हिम्मत और जुर्रत के साथ एक खातून होते हुए सबसे पहले अगर आवाज़ पीटीआई में से किसी ने उठाई तो वो मैंने उठाई। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो कुर्बानियाँ पीटीआई के लिए हैं वो बिलखुसूस इमरान खान साहब की क़यादत तो अपनी जगह, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान के लिए मेरी वो कुर्बानियाँ रही हैं। पीटीआई में धरने के अंदर हो, जो मेरी स्ट्रगल थी एक धांधली ज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ धरने में आपने देखा, और मीडिया के तमाम लोग मेरी खिदमात से आशना हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, मैं समझती हूँ केपीके से लेकर सिंध तक हर वर्कर इस चीज़ की गवाही देता है कि नाज बलोच हमेशा वर्कर के साथ खड़ी रही, और पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब इस चीज़ की विटनेस हैं, सब इस चीज़ की गवाही देते हैं। मेरा सफ़र जो तहरीक इंसाफ से मूव होकर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आया, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सियासी तरबियत, चूँकि मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक की ट्रेनिंग के तहत उनकी सियासी तरबियत हुई, तो मेरी तरबियत बहुत ही जमहूरी अंदाज में हुई है। इसलिए मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहती उस पार्टी पे जिस पार्टी के साथ मेरा एक अच्छा वक्त गुजरा, और 7 साल ज़िंदगी का एक तवील अरसा होता है वो मेरा उस पार्टी के साथ गुजरा। और मैंने पीटीआई के ही टिकट पे कराची जैसे शहर से एक मुश्किल इलाके से इलेक्शन लड़के ये प्रूव किया कि मैं कोई पैराशूट लैंडर नहीं थी। मैंने खिदमत की, आवाम की खिदमत के एक जज्बे के साथ मैं सियासत में आई। पीटीआई ने एक नारा लगाया, नौजवानों का नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये वो शहर नहीं जिसकी हमें तलाश थी। यही वजह है कि आज मैंने अपना पीटीआई के साथ जो सियासी सफ़र है उसको अलविदा कहते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखा। उसकी वजह यह है कि एक सिंध की बेटी होने के नाते, एक सिंध की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो तमाम तर फोकस पंजाब सेंट्रिक है। वो मरकज़ की सियासत की तरफ उनका रुझान है। सिंध की तरफ और कराची की तरफ पीटीआई का अगर फोकस होता तो 2013 के इंतखाबात में जो 8 लाख से ज़ायद वोट हमने उठाए वो सुकड़ कर सैकड़ों पे ना आए हुए होते। इसकी बुनियादी वजह मैं समझती हूँ कि खान साहब जब कराची आते हैं अपने 4, 5, 6 घंटे के दौरे में, तो यहाँ जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें वर्कर से दूर रखा जाता है, और वर्कर से दूर उनको कराची की तंजीम रखती रही। और इस बात पे मैंने पीटीआई के अंदर रहते हुए बारहा आवाज़ बुलंद की, और इस बात की गवाही खुद खान साहब देंगे कि मैंने हमेशा खान साहब को इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ कराई कि कराची को वक्त दें, सिंध को वक्त दें। यहाँ पे जो वर्कर है वो नाराज़ हो रहा है और वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में जा रहा है, और जो नज़रियाती वर्कर है वो कुछ यूँ भी मायूस हुआ कि आज खान साहब के लेफ़्ट और राइट जो लोग खड़े हैं, ना तो वो यूथ हैं, ना वो नौजवान हैं, ना उनमें से एक भी सिंध की जो है तर्जुमानी करता है। तो ये तमाम महरूमियाँ महसूस करते हुए मैंने जब एक तरफ देखा कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी सिंध के अंदर बिल्कुल मौजूद है, पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे निस्फ सेंचुरी हुई है, जिसके फाउंडेशन को ले करते हुए निस्फ सेंचुरी कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसके फाउंडेशन और बुनियाद रखी, और उसके बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अनथक मेहनत, जिनको हमेशा मैंने पीटीआई में रहते हुए भी अप्रिशिएट किया और सराहा और एडमायर किया। और मैं आज भी देख रही हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं फरियाल तालपुर साहिबा, जिन्होंने ख़वातीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को वो इज़्ज़त, वो एहतराम दी, और उनको डिसीजन मेकिंग कैटेगरी में लेकर आए, और हमेशा उनको अपने साथ सफ़े अव्वल में रखा।
تو ایک تو کچھ وجوہات میں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک یوتھ کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پرومس پی ٹی آئی میں ہوئی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا میل شوونزم کی کافی حد تک میں نے کمپلینٹس کی کہ اس پارٹی میں میل شوونزم ہے. اور میل شوونزم جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تر فیصلوں میں پارٹی کے صرف مرد حضرات جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, خواتین کو وہ فیصلہ کرنے کی ڈیسیشن میکنگ کمیٹیز کے اندر وہ ریپرزنٹیشن حاصل نہیں ہے. تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. میں نے جو کمپلینٹس خان صاحب سے کی ہیں میں ان سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر, اب چونکہ میرا سفر پی ٹی آئی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے, میری گڈ وشز ہیں کہ وہ پارٹی کی مزید جو کارکنان جو ناراض ہیں, جو لوگ پارٹی کے ایشوز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں, ان کی نہیں سنوائی ہوتی, ان لوگوں کی آواز سن لیں تاکہ جو بچی کچی پارٹی تنظیم سندھ کے اندر موجود ہے تو وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے. اور میری قربانیوں کی جہاں تک بات ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ابھی چونکہ میں ایک سوشل میڈیا کے اندر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرانگ پرسن تصور کی جاتی ہوں, تو میں ان سے بھی گزارش یہی کرتی ہوں, یہی بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ, وہ جو نیا چہرہ ہے, وہ جو نوجوان ہے, اس کی ترجمانی سوشل میڈیا تک ضرور ہے, لیکن تنظیم سازی کا عمل جو ہے اس کو اتنی بری طرح ڈیمیج کیا ہے کیونکہ بالخصوص کراچی میں سندھ میں اے پولیٹیکل لوگوں کو, غیر سیاسی لوگوں کو جب بار بار میوزیکل چیئر کھیل کر 4 لوگوں کو بار بار انہی کو سندھ کا صدر, کراچی کا صدر بار بار بنایا جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پچھلے 20 سالوں سے نکلا تھا. تو میں زیادہ گلے شکوے کرنے کے بجائے میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں نے آج اپنا سفر پیپلز پارٹی کے ساتھ آغاز کیا ہے اور یہ سفر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آئیڈیالوجی کو آگے لیتے ہوئے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نوجوانوں کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا یوتھ کر رہے ہیں, وہ نوجوانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ایک ایسا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد, اپنی والدہ کی شہادت کے بعد, ایک عظیم قربانی کے بعد آج اگر وہ دوبارہ پاکستان کے اندر آ کے سیاست کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر نوجوان کا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں, ان کو مضبوط کریں اور ان کے اس مہم میں, اس اسٹرگل میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں. تو دیٹس آل واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اینڈ باتیں تو کافی کچھ ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی اور اپنی کمٹمنٹ جو پاکستان کے ساتھ ہے, میری جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان, میں نے پی ٹی آئی میں جو کام کیا وہ پاکستان کے لیے ہی کیا, اور آج میں پیپلز پارٹی میں بھی جو کام کروں گی وہ انکنڈیشنلی میں اس پارٹی کے اندر میں نے شمولیت اختیار کی ہے آج. اور مجھے جو ریسیپشن ملا ہے, جس طرح سے مجھے ویلکم کیا گیا ہے, اس کے لیے میں بے انتہا شکر گزار ہوں تمام پیپلز پارٹی کی قیادت کا. اور مجھے پیپلز پارٹی کو آپٹ کرنے کے لیے مجھے جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اس پارٹی میں تنظیم موجود ہے. حالانکہ اس پارٹی نے قربانیاں دیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قربانی کے بعد, محترمہ شہید کی قربانی کے باوجود بھی یہ پارٹی کی تنظیم اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تو مجھے, اور میں نے دیکھا کہ اس پارٹی نے اپنے ورکرز کو بھی وزیر اعظم بنایا, اس پارٹی نے راجہ پرویز کو, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, تو یہ موروثی سیاست سے ہٹ کے ورکرز کو اپنے آگے لے کر آئے اور ان کو موقع دیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ جمہوریت کی ٹرو اسپرٹس ہیں اور میں اب ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, اپنی ایک بے لوث خدمت دینے کے لیے, انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. اور میں آج سعید غنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑی مجھے, جس طرح انہوں نے میرے سوالات کا جواب مجھے دے کر مجھے مطمئن کیا. میں نے ان سے پارٹی جوائن کرنے سے پہلے جب سعید غنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے جو اپنے ایشوز, کیونکہ اکثر میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا کرتی تھی, میں نے جب ان سے سوالات پوچھے, اپنے کنسرنس شو کیا اور انہوں نے جس طرح مجھے ان کو کنسرنس کو ایڈریس کیا, تو اور اس کے بعد کراچی کی سیٹ انہوں نے نکالی, تو اس پہ میں مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سعید غنی صاحب ایک پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر بھی ہیں, ایک عظیم ورکر بھی ہیں. جی ابھی نیا سفر ہے تو سلپ آف دا ٹنگ شوڈ بی ایکسکیوزڈ ان دیٹ کیس. اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی سعید غنی جیسے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں, اور آج سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی تمام تر محنت اور تمام تر اسٹرگل اس پارٹی کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو اسٹرینتھن کرنے میں اپنی اسٹرگل کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں پہلے تو ناز بلوچ صاحبہ کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. آف کورس یہ کاوشیں سعید غنی کی تھیں, سب کی تھیں. ہم سب چاہتے تھے انکلوڈنگ میری لیڈیز ہماری پارٹی میں ہیں کہ ناز بلوچ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں. دیر آئے درست آئے, صحیح جگہ آئے, اپنی فیملی میں واپس آئی ہیں, اپنے والد صاحب کی سیاست کو اٹھائیں گی انشاءاللہ. میں یہی امید کرتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہم ورکروں کی پارٹی ہیں, ہم جیالوں کی پارٹی ہیں, ہمارے ہاں تنظیم ہے, ہمارے ہاں عورتوں کی بہت بڑی عزت کی جاتی ہے. میں خود لک آفٹر کرتی ہوں لیڈیز کو, اور ہم لیڈیز کو بڑا انکریج کرتے ہیں یہاں. اسی طرح ہم یوتھ کو انکریج کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے ہمارا. بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ناز بلوچ ایک ایسٹ بنے گی ہماری پارٹی کے لیے. پارٹی میں کام کریں گی, ورکروں کے ساتھ مل کے کام کریں گی, اور اپنے والد صاحب کو, اپنی فیملی کو, پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ بہت ہم پراؤڈ ہوں گے ان کے کام سے. ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کراچی میں اسپیشلی جو ہے وہ کراچی میں تنظیمی طور پہ کام کریں گی, ویمنس کے ساتھ کام کریں گی, اور ہم ان کو بہت انکریج کریں گے. ہمارا کام اور ہمارا ورکروں کے ساتھ اسی طرح ہے. اسپیشلی میرا کام جو ہے, اس لیے کہ میں پولیٹیکل ونگ سنبھالتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو میں سب کو بہت انکریج کرتی ہوں, سب کا خیال رکھتی ہوں. جیسے سعید غنی وہ میں اس وقت آپ سب کے سامنے مبارکباد دینا چاہوں گی. جس طرح ایک جیالے نے, ایک ورکر نے, ایک غریب آدمی نے اپنے علاقے میں ہماری عزت رکھی, پیپلز پارٹی کی عزت رکھی, اور ہم ان سے بہت متاثر ہوئے کہ ایک ایسے علاقے سے ان نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے لہرایا جہاں لوگ ہم پہ ہنسا کرتے تھے, ہم پہ کہہ کے مارتے تھے کہ یہاں اتنے ووٹ آپ اٹھاؤ گے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو سب کا خدا ہے اس نے ہماری بڑی مدد کی, اور ہم نے بڑی عزت سے یہ PS 114 کی الیکشن جیتی. تھینک یو ویری مچ. ناز صاحبہ یہ بتائے گا, آپ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنے گھر لوٹ آئی ہیں. PTI کے لیے بھی یہی تاثرات تھے کہ آپ اپنے گھر میں تھی. آپ نے بنیادی اعتراض کیا کہ عمران خان صاحب کراچی اور سندھ کو ٹائم نہیں دیتے تھے, اور دوسری طرف کہتی ہیں آپ کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ تھی. تو کیا صرف کراچی پاکستان؟ نہیں, دیکھیں کراچی بھی پاکستان ہے. کراچی بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور کراچی کو شہرک کہا جاتا ہے, اور کراچی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں. اور اب کراچی میں جب امن لوٹا ہے تو وہ 8.5 لاکھ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو پڑے تھے, وہ ووٹر آج سوال پوچھتا ہے کہ اس ووٹر کے لیے PTI کیا کر پائی. اور میں نے PTI کو جو خیربات کیا ہے, اس سے پہلے کئی دفعہ میں خان صاحب کو بارہا ان کو اس چیز کے بارے میں آگاہ بھی کر چکی ہوں, اور میں نے ان کو بار بار کہا ہے, بتایا ہے کہ خان صاحب خدا را کراچی پہ توجہ اپنی زیادہ دی جائے, اور کراچی کے نوجوانوں کو پروموٹ کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے. جو نئے پاکستان کی بات تھی اس کی تو بنیاد دھرنوں میں الیکشنز کی دھاندلی میں سب سے پہلے رکھی کراچی نے تھی. تو پھر کراچی کا کیا قصور ہے کہ کراچی کو وقت نہیں ملتا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ 4 سال میں وہ کراچی کو وقت نہیں دے چکے. شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, پاکستان پیپلز پارٹی میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریئل اسٹیٹ ونگ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے جام شہروں میں, اس کو کس طرح سے جو ہے کوئی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے آپ لے آئے یہ اٹھا کے. کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر کوئی لیگل سٹرکچر ہے کہیں پہ بھی ہے, کسی بھی جماعت کا ہے, یہ حکومت کا کام ہے اس پہ کرنا, کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. رپورٹ آئی ہے جو 10 سال میں سندھ حکومت کی کارکردگی پورے سندھ میں جو ہے ان ٹریٹڈ ان سیف واٹر مل رہا ہے. تو سندھ اور 10 سال سے وزیر بلدیات کے ماتحت ہوتے ہیں, شدید محمد صاحب بھی تھے, جام خان شور صاحب بھی تھے, بشمول سندھ حکومت کی کارکردگی, اس پر آپ کیا کہیں گے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, یہ واٹر کمیشن کی رپورٹ کل ہیئرنگ تھی اس کی, اور اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی, لیکن انفارچونیٹلی جو دوسری رپورٹ حکومت سندھ کی طرف سے پیش کی گئی تھی, بڑی والومنس رپورٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی, اس کو کسی نے دیکھا نہیں, اور ایک رپورٹ کو زیادہ پبلسائز کیا گیا. پرابلمز ہیں تبھی تو واٹر کمیشن رپورٹ بنی ہے, تبھی تو ایکشن لے رہے ہیں. پرابلمز بالکل ہیں, لیکن ہم ان کے حل کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں, میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جمع کی, اس نے پورے سندھ میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جگہیں جہاں پہ پرابلمز ہیں, جہاں پہ ہم ان پرابلمز کو اوور کم کرنے کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں, اور جو اور سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ہمارا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ
اور جو ہمارے حیدرآباد میں واسا اور کراچی میں KWSP تینوں، اور پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس لیے فریش واٹر سپلائی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر وہ رپورٹ پڑھیں گے تو ہمیں میجر پرابلم ہو رہا ہے RBOD سے. آپ کو سب کو پتہ ہے RBOD فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس کے ساتھ حال کیا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ وہ ایک اسکیم جو تھی 30 ارب سے اب وہ 63 بلین ہو گئی، اس کے لیے بھی پورے پیسے نہیں دے رہے تھے. وہ بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے آدھے پیسے جو اس کی انکریز ہوئی ہے وہ لیے ریلکٹنٹلی، صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک میجر مینس جو ہے پانی کا وہ ختم ہو. ہم نے وہ پیسے بھی اپنی ریسورسز سے دیے. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہاں، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا نا کہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے، پرابلم بہت سنگین ہے، لیکن اس کے کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہم سٹیپس لے رہے ہیں. یہ میرا سوال جو ہے وہ ناز بلوچ صاحبہ سے ہے. ناز بلوچ صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ ریئیکشن آیا ہے پاکستان پیپلز تحریک انصاف کی جانب سے، ایک ریئیکشن آیا کہ ان کا یہ شفقت محمود نے ابھی جو ہے کچھ دن پہلے بتایا کہ ناز بلوچ جو ہیں وہ ہماری پارٹی میں کوئی اتنی اہمیت ان کی نہیں تھی، ان کے جانے سے ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ شفقت محمود صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب شفقت محمود صاحب نے پارٹی جوائن کی تھی تو ان کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سپورٹ جو حاصل تھی وہ میری حاصل تھی. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ PTI میں شفقت محمود صاحب نے میری بہت عزت کی ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بیان شفقت محمود صاحب کا. یہ بتائیں گا کہ آئندہ الیکشن میں آپ کو کہاں سے کھڑا ہونے کے لیے ٹکٹ ملے گی؟ دوسرا پریال طالب صاحب کل بہت بڑا دن ہے. GIT کے رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت بڑی ہیئرنگ ہے. آپ بہت اہم لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یقیناً آپ بیک بون ہے پیپلز پارٹی کا، اور آپ ہی پیپلز پارٹی چلاتی ہیں. اور یہ بتائیں کہ سوال یہ کہ کل کا بڑا اہم دن ہے، آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ کیا نواز شریف گھر جا رہے ہیں یا پھر آپ کا کیا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی، یہ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ہیئرنگ ہے تو لیٹ دا کورٹس ڈیسائڈ. جی، ہیئرنگ ہے تو لیٹ دا کورٹس ڈیسائڈ. It's between the court and a political party. ایک سیکنڈ، جہاں آپ نے کہا کہ میں بہت بڑی لیڈر ہوں، جی نہیں، میں ورکر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں پولیٹیکل ونگ سنبھالتی ہوں اور ویمنز ونگ کی میں صدر ہوں. جی کیا وہاں سینٹنس شروع ہوا وہیں ختم ہو رہا ہے. چاند بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں یار، آپ اپنے گھر واپس آ گئی ہیں. جو تحریک انصاف میں خواتین پچھ رہی ہیں کراچی کی سطح پر، انہیں بھی کہیں گی کہ آپ واپس آئیں. اور شاہ صاحب سے یہ کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اتوار کے دن چھٹی، تو آپ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہم تو 8 بجے اپنے دفتر میں آتے، پتہ نہیں آپ کہاں نکل جاتے ہیں. چلے چاند نواب صاحب، آپ اس چیز کی گواہ ہیں کہ PTI کے اندر جو ورکرز کی کراچی میں جو ان کا حال ہے اس کی گواہی آپ نے خود دے دی ہے. میں مزید اس پہ کیا روشنی ڈالوں. باقی یہ کہ ہر ایک کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ پہلے ہی سندھ کے صدر جو PTI کے تھے وہی کچھ ماہ پہلے پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور جب کوئی شخص کوئی پارٹی میں ہوتا ہے تو وہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی نظریاتی ڈفرینسز کی بنیاد کے اوپر جو پارٹی چھوڑ دیتا ہے تو شاید وہ ایکسٹراز میں شمار کر دیا جاتا ہے. یہ ایک افسوسناک رویہ ہے سیاست کا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ناز بلوچ صاحبہ آپ کی پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر رہی ہے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، سکڑتی جا رہی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی. اس کی کیا وجہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرو گے، پنجاب میں توجہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. سو لیٹس میک دیٹ ویری کلیئر. جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ورکروں کے ساتھ اور تنظیم کے حوالے سے چلتی ہے. اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے. ڈیموکریٹک پروسیس ہے. بہت لوگ آئیں گے، بہت لوگ جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک اس سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے چاروں صوبوں میں، صرف ایک علاقے میں نہیں. آپ پنجاب پہ ہمیں محدود مت کریں، میں پورے پاکستان کی بات کروں گی. ہم ہر جگہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو ورکر ہر جگہ ملے گا. سو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ایک بنیادی پارٹی ہے، ورکروں کی پارٹی ہے، ذوالفقار علی شہید بھٹو کے ساتھ کی پارٹی ہے. اس میں ایک پروسیس ہے، ایک تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے. ہم آج جہاں ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. سو لوگ آئیں گے،
لوگ جائیں گے، تنظیم اور پارٹی رہے گی، پارٹی مضبوط رہے گی۔ جہاں پارٹیاں مضبوط رہتی ہیں وہاں انڈیویجولس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی بڑی شان ہے، یہ پارٹی بڑی مضبوط ہے، لوگ آئیں جائیں ان کی اپنی مرضی۔ عمران شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ ایک اہم بات ہوئی ہے سندھ میں، سندھ اسمبلی نے ایک بل منظور کیا تھا لیب قوانین پہ، جو گورنر سندھ نے دوبارہ سندھ اسمبلی کو لوٹا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا سوال ہے آپ کے بارے میں، اچھی بات ہے کہ میڈم فریال طاہر آپ کے ساتھ بیٹھی ہو، سوشل میڈیا میں کمپین چل رہی ہے کہ شاید میڈم فریال طاہر کا آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ان دونوں سوالوں سے آپ کہتے ہیں؟ نہیں، جو آپ نے نیب کے لاء کے بارے میں بات کی، جب وہ لاء پریزنٹ کیا تھا بڑا کلیئرلی ایڈوکیٹ جنرل نے اس لاء کے بارے میں بریف کیا تھا۔ میں دوبارہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ اس میں جو میجسٹ جس کا جو کام ہوتا ہے، اب واٹر سپلائی اریگیشن ابھی بات ہوئی ہے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، اگر کوئی خرابی ہے غلطی کرتی ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے جاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتی ہے تو وہ کریڈٹ بھی صوبائی حکومت کو جاتا ہے، اس لیے کہ آئین میں یہ کام صوبائی حکومت کا ہے۔ اسی طریقے سے میجرز ٹو کمبیٹ کرپشن پہلے کنکرنٹ لسٹ میں ہوتا تھا 1956 کے آئین میں، اور پھر 73 کے آئین میں اس کو ریزیڈیول لسٹ میں دے دیا، اسی لیے یہ ہمیشہ سے پروونشل سبجیکٹ ہوتا تھا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پروونشل ہوتی تھی، چاروں صوبوں میں الگ الگ بنی ہوئی تھی، اور فیڈریشن میں جو ان کا اپنا اینٹی کرپشن ہوتی تھی ادارہ ہوتا تھا فیڈرل امپلائیز کے لیے، پھر ایف آئی اے بنی، وہ بھی فیڈرل افینسز کے لیے بنی، تو بہت کلیئر تھا، نہیں تو ایف آئی اے کو اسی وقت بناتے تھے نا پروونشل افینسز کے لیے بھی۔ یہ 99 میں پرویز مشرف نے ایمرجنسی کے وقت قانون نافذ کیا تھا، جب صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، اور صوبائی اسمبلی کا ایمرجنسی میں سارا پاور چلا جاتا ہے نیشنل اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا پاور انہوں نے خود حذف کر لیا تھا، جو ماشاء اللہ لگا کے اس ملک میں، اور اس وجہ سے انہوں نے بنایا۔ جیسے ہی ایمرجنسی ختم ہوئی 2002 میں، 6 مہینے ہوتے ہیں اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کسی کو، لیکن 17ویں ترمیم میں اس کو پروٹیکشن دے دی گئی 270AA کے تحت، اور ایک اور پروٹیکشن یہ دی گئی کہ اس کو آئین کے 6 اسکیڈول میں ڈال دیا۔ 6 شیڈیول میں ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا تھا انلیس پریزیڈنٹ کی اسپیسیفک پرمیشن نہ ہو۔ 2010 تک اس طریقے سے اس لاء کو پروٹیکشن ملی۔ 2010 میں 6 اسکیڈول ختم کر دیا۔ آپ بالکل یہ صحیح کہیں گے جی، 2010 کے بعد ہم کسی وقت بھی کر سکتے تھے۔ 6 اسکیڈول میں 3 قوانین کو مشرف نے پروٹیکشن دیا تھا، ایک نیب آرڈیننس، ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے، اور ایک پولیس آرڈر۔ ان میں سے پہلے 2 تو ہم کر چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے جی، اور پولیس آرڈر کا کورٹ میں چل رہا ہے، کیس ہو جائے گا۔ باقی آگے نیب آرڈیننس وہ ہم 2010 کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے تھے۔ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے نا کہ اتنے دنوں بعد کیوں خیال آیا یا اب کیوں آیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں یہ کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو 1947 سے 1999 پہ کیوں خیال آیا کسی کو کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے؟ مطلب یہ بھی تو حساب دے نا مجھے کہ اچھا اگر ابھی نہیں کرتے، میں آج سے 6 مہینے بعد کہتا ہے تو کہتے کہ ابھی کیوں کر رہے ہیں، 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی وقت تو کرنا تھا۔ ہم نے یہ قانون جو ہے پاس کیا، گورنر صاحب کی اپنی میں جو اعتراض گورنر صاحب پہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، ان کو ہے پاور ایک بار بل کو واپس کرنے کا اپنی آبزرویشن کے ساتھ۔ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ باتیں ہم اسمبلی میں اس کو پیش کریں گے اور پھر اسمبلی کے ممبران پہ چھوڑیں گے کہ اس پہ کیا فیصلہ کریں۔ لیکن میڈیا میں آ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا اور یہ کہنا اس میں کہ جی فیڈرل، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے تو صوبہ کیوں کرے؟ ایک صوبے کا گورنر ہونے کے باعث، ٹھیک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نامنی ہے، لیکن ونس وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نامنی صوبے میں آ جاتا ہے تو اس کا انٹرسٹ صوبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس جگہ پہ بھی اور جگہوں پہ بھی، تو یہ میں نے اوپنلی اس پہ کہا ہے کہ ان کو ونس ہی از بین نامنیٹڈ، پھر وہ صوبے کا خیال کریں، صوبے کے لوگوں کا خیال کریں۔ اور جو میں نے وجوہات بتائی تھی یہ قانون لانے کے لیے، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، جس طریقے سے افسروں کو سے ایکسٹارشن کی جا رہی ہے اس قانون کے تحت، اور میرے پاس پروفس موجود ہیں، میں نے بتائے بھی ہیں آپ کو۔ آپ پاشی والا وہ کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں مہربانی کر کے، اور ان سے پوچھ لیں، ان سے کہا گیا ابھی تم سائن کرو کہ جی اتنے پیسے کی کرپشن کی ہے اور یہ لوٹا دو،
تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ 25% اس کی جیب میں جانا تھا۔ اس قانون کے لیے اب کہتے ہیں کہ جی نیب کو کیوں نہیں، اب یہ بھی ہمیں آتا ہے کہ یہ نیب کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نیب کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا نا، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا نواز شریف یہ جو کیس تھا پیناما والا، اس کے اندر ہی کہا تھا کہ جی نیب ڈائٹ دی ادر ڈے، نیب تو ختم ہو کے دفن ہو چکی، اسی کو ہم دیں، ہم اپنا قانون بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ قانون میں نے کل بھی اس پہ ایک میٹنگ کی ہے، بڑا کمپریہنسو بنے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جی میں کوئی اپوائنٹ کر رہا ہوں نیب کا چیئرمین یا نیب کا ڈی جی، ایک پراپر پروسیس ہوگا، آپ دیکھیں گے اس میں انڈیپینڈنس ہوگی اور واقعی کرپشن کو ختم کرے گا۔ کیا نیب نے کرپشن کو ختم کیا؟ میں خود کہتا ہوں کرپشن ہے، اور بھائی وہ واچ ڈاگ بیٹھی ہے، اینٹی کرپشن کسی چیز کو اٹھاتی ہے تو نیب اس پہ گرفت کر لیتی ہے اور ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک معاملہ ہوا ہے ہمارے صوبہ سندھ میں، تقریباً 1.45 بلین کی کرپشن ہوئی ہے ٹریکٹرز کیس میں۔ جب نیب نے اس کو پہلے اٹھا کے اس کو کلین چٹ دے دی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے اس شخص کو، اب جب اینٹی کرپشن نے اس کو اٹھایا اور ساری چیز نہیں ہے، وہ کورٹ میں معاملہ ہے اور وہ سارے دکھائیں، ایک ہی ٹریکٹر حکومت سندھ سے 3 لاکھ روپے سبسڈی بھی لے رہا ہے، پنجاب میں اس کو بیچ بھی رہا ہے، نیب کو نظر نہیں آیا اس لیے کہ شاید اس سے بھی کچھ ڈیل ہو گئی ہو۔ تو یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کرپشن کے پاکستان پیپلز پارٹی سخت خلاف ہے۔ ہم نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا، نیب نہیں کر سکتی۔ اب کوئی نیا قانون لانا پڑے گا، اور اس کو قانون لانا پڑے گا جس کی آئین کے اندر اس قانون لانے کی پاور ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو چلو فیڈریشن کچھ کر لیتی نا، فیڈریشن کچھ کر لیتی تو ہم شاید کہتے تھے ٹھیک ہے چلو ہم مان لیتے ہیں، اس کو گرے ایریا اگر تھوڑا سا ہے اس میں۔ فیڈریشن نے نہیں کیا، فیڈریشن نے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عدی سے سوال کیا تھا کہ جی وہ کیا ہوگا اس کا، اگر میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں اگر دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی نیب اس کو دیکھ لے، تو اسی نیب جنہوں نے ان کے وہ پوری لسٹ آئی ہے نا، فلانا کیس پینڈنگ، فلانا کیس پینڈنگ، فلانا کیس پینڈنگ، تو یہ بھی پینڈنگ ہو جائے گا۔ کرپٹ آدمی کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کرپشن کی سزا دے گی۔ دوسرا سوال ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں پارٹی لیڈرشپ کی کانفیڈنس پہ چیف منسٹر بنا ہوں، اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے، اور جب تک مجھے پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی جو ہے رکھے گی آفس میں، اور تب تک میں ہوں گا، اور جب پارٹی اگر کبھی جو ہے پارٹی لیڈرشپ کہے گی نہیں چینج کرنا ہے، تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس چینج کو خود ہی فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ شاہ صاحب، جو نیا احتساب کا ادارہ بنانے جا رہے ہیں سندھ اینٹی کرپشن ایجنسی، آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کام کرنے پہ وہ مراد علی شاہ، اس کے افسران مراد علی شاہ اور فریاد ڈار جیسے بندوں کے خلاف کارروائی کریں؟ پہلے کریں، ان کو کھلی اجازت ہے، ان کو کھلی اجازت ہے، ہمارے ساری چیزیں بہت کلیئر ہیں، لیکن ایک کون سا پہلے انہوں نے کرپشن کو ختم کر لیا؟ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، 1999 سے ایک ڈریکونین لا لائے تھے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ان کی کامیابی ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے کہ جی وہ پلی بارگن کر لو، وکیل راؤ کو پکڑ لو، وکیل راؤ پہ تھوڑا سا پریشر ڈالو، وکیل راؤ کہے گا جی میں 14 سال جیل جاؤں گا، یا کیس چلتا رہے گا، معاف کیجیے گا آپ کا نام لے رہا ہوں، کسی کو بھی ٹھیک ہے، وہ بیچارہ، اور یہ ایسے قصے ہیں، وہ بیچارہ وہ اپنی موٹر سائیکل بیچ کے بھی نا کہے گا یار میں اپنے آپ کو، جو یہ کیسز ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کے پیسے دیے، اور یہ آپ کیسز آپ کو پتہ ہے، تو یہ کالا قانون تھا، اس کو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ ختم، اور اگر ہم اس پہ کچھ انیشیٹو لے رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ جو نیب کا ہم لا لا رہے ہیں وہ ہم نے پہلے آلریڈی ڈرافٹ کیا ہوا ہے، وہ فائنل شکل ہے اس کی۔ انشاءاللہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے ہم، اس میں وہ نیا قانون بھی پاس کریں گے، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں نا اس کے، وہ کہیں گے، اور وہ جلد سے جلد، اور وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا قانون ہوگا جس سے واقعی کرپشن ختم ہوگی۔